बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। आज जो है हम हदीस नंबर 10 जो है, हदीस नंबर 10 जो है उसको पढ़ेंगे। जमात नाहम की हदीस नंबर 10 जो है आखिरी हदीस मुबारका है सिलेबस की, और इसके आज हम अल्फाज मानी पढ़ेंगे और फिर इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इसकी तशरीह के लिहाज से जो पॉइंट्स बनते हैं वो भी सारे पढ़ेंगे। तो हदीस मुबारका है, हदीस नंबर 10 जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। इसका हम हदीस मुबारका का लफ्जी तर्जुमा सबसे पहले करते हैं, और लफ्जी तर्जुमे में इन्ना का माना होता है यकीनन। यकीनन भी है और इसका माना बेशक भी कर सकते हैं, बेशक जी। इन यकीनन बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं है, कोई गैर यकीनी वाली बात नहीं है जो बात बयान की जा रही है। इन यकीनन बेशक अकमलल मुमिनीना, मोमिनों में से कामल तरीन। अकमल, अकमल कहते हैं कामल तरीन। अल मुमिनीना, मोमिनों में से कामल तरीन वो शख्स है ईमानन, ईमान के लिहाज से। बेशक मोमिनों में से कामल तरीन वो है ईमान के लिहाज से अहसनुहुम खुलुकन, जो इनमें सबसे अच्छा है अखलाक के लिहाज से। ठीक है, अच्छा, हदीस मुबारका का हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यकीनन मोमिनों में से कामल तरीन ईमान वाला वो है जो ईमान के लिहाज से, वो है जो ईमान जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। ठीक है, यकीनन मोमिनों में से कामल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। तो ये जो बामुहावरा तर्जुमा है आपने बोर्ड में लिखना है और कोशिश करनी है कि बुक वर्डिंग जो है उसको अच्छे तरीके से आप याद कर लें और उसमें कोई जो है वो कमी बेशी ना हो। एग्जैक्ट बुक वर्डिंग का जो तर्जुमा है आप तमाम बच्चों को जो है 10 की 10 जो पहली हदीसें हैं सारों का तर्जुमा आपको जो है फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी जरा तशरीह को देखते हैं, हदीस मुबारका की तशरीह। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर बनता है वो है इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर। पहला पॉइंट, पहली हेडिंग जो इसकी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर। क्या मतलब कि जो अखलाक है इंसान का, एक आईना भी इंसान को उसकी असल जो हकीकत है, जो उसकी तस्वीर है, उसकी जो शख्सियत है, वो उस एक आईना भी उसको इतनी अच्छी नहीं दिखाता जितना कि इंसानी जो अखलाक है वो इंसानी शख्सियत की जो तस्वीर उसको दिखाता है। ठीक है, आईना हो सकता है आपको धोखा दे दे कि आप जो है उतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन आईना आपको बढ़ा चढ़ा के खूबसूरत दिखा रहा है। लेकिन जो अखलाक है आपका बेटा, उसमें जो है वो आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। अखलाक अगर आपका अच्छा है तो आपकी शख्सियत जो है वो एक अच्छी शख्सियत के तौर पर आपकी जान और पहचान बन जाएगी। और अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, बेशक आपकी शक्ल सूरत है कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो फिर आपकी जो शख्सियत है दूसरों के जहन में जो है वो अच्छी जो है वो पोर्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, तो इंसानी शख्सियत की जो असल तस्वीर है वो इंसान का जो अखलाक है वो उससे ज़ाहिर होता है कि ये इंसान किस कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। ठीक है बच्चों, इस हदीस में हम अगली हेडिंग जो बनाएंगे या अगला जो पॉइंट बनाएंगे इसमें जाहिर और बातिन का इजहार। इंसान के का जाहिर और बातिन जो है वो अखलाक से अया हो जाता है, जाहिर हो जाता है। एक इंसान जो बज़ाहिर आपको कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, आप हो सकता है उसको देखने में धोखा खा जाए, समझे कि भाई बड़ा बूटेड सूटेड है, बड़ा अच्छे कपड़े पहने हुए है, बाल कंघी किए हुए है और बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप उसके बारे में एक पॉजिटिव जो है वो इमेज अपने जहन में क्रिएट कर लें। लेकिन जब आप उसके साथ चलेंगे, जब आप उसके साथ जो है वो लेन देन करेंगे, जब आप उसके साथ जो है आप जिंदगी के मामलात करेंगे, तो फिर पता चलेगा असल में कि वो अखलाकी लिहाज से कहाँ पे
کھڑا ہے. اگر تو اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی شخصیت ہوگا, اور اگر اخلاق برا ہے تو پھر جو ہے آپ اس کی ظاہری شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے, چونکہ آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اخلاق ہے انسان کا, اس سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ظاہر ہو جاتے ہیں. آئینہ تو آپ کو آپ کا ظاہر ہی دکھاتا ہے. شیشے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا ظاہر اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے اندر کیا ہے وہ آئینہ نہیں آپ کو دکھاتا. لیکن جو آپ کا اخلاق ہے وہ آپ کے اندر کے انسان کو بھی ایکسپوز کر دیتا ہے دوسرے کے سامنے کہ آپ کیسے انسان ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اس کے بعد ہے یہ جو اچھا اخلاق ہے, حسن خلق جو ہے, یہ آپس کی نفرتوں کا خاتمہ. اس سے ہم آپس کی نفرتوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ کا اگر اخلاق اچھا ہے تو آپ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ اپنے مخالف کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا دشمن بھی آپ کے بارے میں جب رائے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے اس کے ساتھ دشمنی ہے لیکن اخلاق کے لحاظ سے یہ بندہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے تو ہم اپنی آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے ہی نفرتوں کو ختم کیا. کسی نے آپ کے اوپر, کسی خاتون نے آپ کے اوپر اگر کوڑا پھینکا تو جب وہ بیمار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اس کا حال پوچھا کہ بی بی جان آپ ٹھیک ہیں, آپ کی صحت اچھی ہے. اس کی خیریت معلوم کی, اس کی صحت کے بارے میں پوچھا. یہ ہے حسن اخلاق. ایک شخص آپ کی, ایک عورت آپ کے اوپر کوڑا پھینک دی ہے روزانہ, اور جب وہ بیمار ہو جائے اور آپ کے اوپر کوڑا جس دن نہیں پھینکے گا تو آپ اسی عورت کا پتہ لے کے چلے جائیں. کتنے بڑے حسن اخلاق کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے کفار مکہ آپ کو نعوذ باللہ طرح طرح کی جو ہے برے القابات اور الفاظ سے جو ہے وہ آپ کو پکارتے, لیکن آپ نے کبھی بھی ان کی ان جو ہے وہ برے الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. وہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے ہمارے دین پر نہیں ہے, لیکن آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا جو ہے وہ دم بھرتے, اور آپ کی جو ہے اس بات کے اوپر ان تمام کا اتفاق تھا. اسی طرح بیٹا اگر ہم دیکھیں دشمنوں کے دلوں میں گھر, یہ ہیڈنگ اور یہ ہیڈنگ آپس میں تھوڑی سی ملتی ہے. دشمنوں کے دلوں میں گھر جو ہے آپ اپنے اچھے اخلاق سے پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اچھا اخلاق ہے تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن سکتا ہے, اور اگر آپ کا برا اخلاق ہے تو آپ کا اپنا دوست جو ہے وہ بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے. تو یہ اچھا اخلاق اور برا اخلاق یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دوست بھی بنا سکتی ہے اور آپ کے دشمن بھی بنا سکتی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے دنیا میں زیادہ دوست بنانے ہیں یا دشمن بنانے ہیں. وہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ کس نیت کے انسان ہیں. ٹھیک ہے بچوں, تو دشمنوں کو کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے جو ہے ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, اور ایک کافر جو ہے وہ آیا اور اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی, نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا, اور جب وہ پاس آیا آ کر کھڑا ہوا اور اپنی تلوار کو اس نے نکالا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی طاری ہو گئی. اتنا کانپنے لگا, اتنا خوف اس کے اوپر اللہ کی طرف سے طاری ہو گیا کہ اس کی تلوار نیچے گر گئی. جب تلوار نیچے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اور آپ نے اس شخص کی جب حالت دیکھی تو وہ شخص جو ہے وہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اس کو جو ہے اس کو بٹھایا اور کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں, خیریت ہے, کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ کا پسینہ کیوں ایسے, آپ کی حالت کیوں ہے.
تو اس شخص نے پھر بتایا کہ میں اس ارادے سے آیا تھا اور یہ میری تلوار پڑی ہے اور لیکن میرے اوپر یہ کفیت طاری ہوگی. آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, آپ نے اس کو معاف کر دیا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا. ٹھیک ہے. اچھا بیٹو, اس کے بعد جو ہے ہم اس حدیث کا اگلا جو پوائنٹ بنائیں گے وہ ہے حسن خلق دعوت حق کا ہتھیار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق دی کفار مکہ کو, تو آپ نے حسن خلق کو ہی اپنا ہتھیار بنایا. آپ نے کوئی تلوار کے زور پر دین کو نہیں پھیلایا, آپ نے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے جو ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا, اور لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. کیا وجہ تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, حسن اخلاق جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آتے گئے. ٹھیک ہے بچوں, اگر ہم آگے دیکھیں, حسن خلق تمام انسانوں کی ضرورت. یہ جو حسن خلق ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے, ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے, خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو, وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو, وہ بدھ مت ہو, وہ مسلمان ہو, وہ سکھ ہو, کسی بھی مذہب سے اس کا, کسی بھی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو, حسن خلق جو ہے وہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, اپنے نظریے کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے, اور وہ ہے حسن خلق. حسن خلق اگر آپ اچھا اخلاق کرتے ہیں, اچھا اخلاق تو آپ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. ایک جانور کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں, شیر جیسا خونخوار جو جانور ہے, چیتے جیسا خونخوار جو جانور ہے, اور یہ جو ڈاگز ہیں جو کہ جن کا کام کاٹنا ہے, اگر آپ ان کے ساتھ بھی پیار محبت اور شفقت کا رویہ, حسن اخلاق کا رویہ رکھتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں. چیز جائے کہ انسان, ٹھیک ہے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اگر آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو اگر جانور انسان کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں, تو ایک انسان جو ہے اگر ہم اس کے ساتھ اچھا حسن اخلاق کرتے ہیں تو وہ کیسے نہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوگا یا آپ کے پیچھے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے بچوں, تو حسن خلق جو ہے تمام انسانوں کی ضرورت ہے. ایمان کی تکمیل کا پیمانہ. حسن خلق جو ہے بیٹا, اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان کے لحاظ سے جو ہے مومنوں میں سے کامل ترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. گویا اگر کسی نے اپنا ایمان کی تکمیل کرنی ہے تو اس کا پیمانہ ایک ہی ہے کہ ایک انسان اپنے حسن خلق میں کیسا ہے, ایک انسان اپنے اخلاق میں کیسا ہے. ایک بندہ نمازیں بہت پڑھتا ہے, روزے بہت زیادہ رکھتا ہے, حج بڑے کرتا ہے, ہر دفعہ حج کرنے بھی چلا جاتا ہے, عمرے بہت زیادہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا اخلاق اللہ کے بندوں کے ساتھ برا ہے, لوگوں کو گالم گلوچ بھی کرتا ہے, برا بھلا بھی کرتا ہے, الٹے نام بھی لوگوں کے پکارتا ہے, لوگوں کی انسلٹ بھی کرتا ہے, انسان کی قدر نہیں کرتا, لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے, بیچ چراہے لوگوں کو گالم گلوچ کرتا ہے. تو وہ جتنی مرضی نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ جو کچھ مرضی کرتا رہے, جب تک اس کا اخلاق اس کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا ایمان کے لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکتا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو سب سے پہلے جو ہے اس کو اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, نیکسٹ ہم اپنا پوائنٹ بنائیں گے مسلمان کا طرز عمل اور رویہ. ایک مسلمان جو ہے اس کا طرز عمل اور جو اس کا رویہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. اگر اس کا طرز عمل قرآن کے مطابق ہے, اس کا رویہ جو ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہے, اگر اس کا عمل اور رویہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے, سیرت طیبہ کے مطابق ہے, تو مسلمان کا یہ جو طرز عمل اور رویہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس اخلاق میں ہے. اگر وہ قرآن و حدیث سیرت کے مطابق ہے تو وہ اچھے اخلاق والا بندہ ہے.
ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس سے دور ہے تو وہ برے اخلاق میں جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو گویا مسلمان کا طرز عمل اور رویہ ہی اخلاق ہے۔ وہ کس طرح کا ہے، اچھا ہے تو اس نے اخلاق ہے، اگر برا ہے تو وہ بد اخلاق ہے۔ اچھا نیکسٹ بیٹا ہم پوائنٹ بنائیں گے اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو گویا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کی جو وجہ بتا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اخلاق، لوگوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے اگر آپ ہم کتاب میں دیکھیں تو دو چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا، واضح کیا گیا ہے۔ ایک ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان کا حسن عمل، اگر کسی مسلمان کا رویہ اور طرز عمل شریعت کے مطابق ہے تو وہ حسن خلق ہے، شریعت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ حسن خلق میں آتا ہے۔ اور اگر اس کا رویہ اور طرز عمل شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے تو اس کو برا اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق سے جو ہے وہ نوازے، برے اخلاق سے جو ہے وہ ہمیں دور رکھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہ بورڈ میں آتی ہے حدیث مبارکہ تو ہمیں اس کے الفاظ معنی کا پتہ ہونا چاہیے، پھر یہ کہ ہمیں اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رٹا ہونا چاہیے۔ پھر ہم جب اس کی حدیث کی تشریح لکھیں گے تو ہم اس کے پوائنٹس بنائیں گے کہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر، ظاہر و باطن کا اظہار، آپس کی نفرتوں کا خاتمہ، اور پھر یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ ہم لکھیں گے اس کی تشریح میں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ پورے نمبر جو ہے وہ ملیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس حدیث کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔